नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल की तरफ से सबको मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपको नाइन ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल दोबारा सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि इसका लिंक तब्दील हो चुका है, ताकि आपको हमारे आने वाले प्रोग्राम मिलते रहें। ये पीछे 2 वीडियो आप देखेंगे और नसीर साहब है मेरे साथ जर्मनी से। जी नसीर साहब। हाँ जी, मुबारक साहब। इस तरह के जो सोशल मीडिया पे प्रोग्राम है, ये तो सिर्फ आप 2 छोटे छोटे क्लिप दिखा रहे हैं, लेकिन जब देखने वाले देखते हैं तो दुख होता है उनको कि ये है इस्लाम की तस्वीर जो पाकिस्तान में पेश की जा रही है। इस्लाम तो बिल्कुल सीधा साधा सा आराम से अमल करने वाला मजहब है, और जिस देख लें, अगर हम अरकान इस्लाम देख लें, ईमान अरकान देख लें, तो बिल्कुल सादा सा कि जो चीजें आपके ऊपर फर्ज है वो अदा करनी है। ये डांस, ये पैसे फेंकना, ये सर हिलाना, ये पता नहीं इन्होंने कहाँ से ले लिया। जी अच्छा, ये लिया जहाँ से ये तो मैं आपको बाद में बताता हूँ। मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ कि 1400 साल पहले जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके लोगों को बताया कि इस्लाम क्या है, इंसानियत क्या है, लोगों के हकूक क्या है, जिंदा रहने के लिए इंसानों को किस तरह अपने अखलाक दुरुस्त करने चाहिए, अपनी हालत को दुरुस्त करना चाहिए। उससे पहले की जो दुनिया थी उसकी भी हालत बहुत खराब थी। और अगर आप गौर करें, जो ये पीछे वीडियो है, ये अंदाजा लगाएं कि इंसान और जानवर में कम से कम कुछ फर्क होना चाहिए मेरे ख्याल में। ये जो हरकतें कर रहे हैं, आप देख रहे हैं नाजरीन, ये कोई इंसानों वाली हरकतें नहीं है। मैं इसलिए थोड़ा सख्त बोला हूं कि देखे, वहां पे नोट फेंके जा रहे हैं, फिर अजीबो गरीब तरीके के साथ शक्लें बिगाड़ के अपनी तरफ से बड़ा कारनामा किया जा रहा है ना। क्यों नसीर साहब? जी जी। अल्लाह ताला ने इंसानों को एक बेहतरीन शक्ल में पैदा किया, फिर उसको अब ये इस तरह की हरकतें करके ये क्या बताना चाहते हैं। और फिर नोट फेंके जा रहे हैं, और नोट आपको पता है कि कहाँ फेंके जाते हैं। थोड़ा सा मैं ये भी इशारा दे देता हूं, तो वहां से आप हिसाब लगाएं कि मुझे एक वाकया याद आ गया कि मैं देख रहा था एक जगह पे, तो किसी ने किसी को पैसे दिए तो वो उसके आगे फेंक दिए ना। तो उसने कहा ये तरीका गलत है, ये पैसे उठाओ और जो तरीका है एहतराम का, इज्जत का, उस तरह मुझे पैसे दो ना। हर चीज में इज्जत और एहतराम बताया गया है ना। और इन लोगों की ये हालत देखकर आप क्या सोच रहे हैं कि ये इस्लाम है? ये जनाब इस्लाम नहीं है। ये लोगों को एक ऐसे रास्ते पर लगा दिया गया है जो इस्लाम से भी बहुत दूर हो गए और इंसानियत से भी बहुत दूर हो गए। जी हाँ, तो इसी तरह ये चीजें देख देख के तो फिर लोग कहेंगे कि ये किस तरह का पेश कर रहे हैं। और मुझे हैरानी की बात है कि ये हुकूमत रोकती क्यों नहीं ऐसे सोशल मीडिया पे प्रोग्राम? उनको दूसरे प्रोग्राम नजर आ जाते हैं। ऐसे प्रोग्रामों से इनको बाज रहना चाहिए कि ये देखिए जी, नहीं है। आपको मैं ये बता देता हूं कि जहां तक आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बात करते हैं, जो आजकल भी है या पहले भी जो लोग आए 40-45 साल से चल रहा है सिलसिला, उनमें अक्सरियत जो है वो भी तमाशबीन है ना। अगर उनके बेटे की शादी है तो वो असले की नुमाइश करेंगे, फायरिंग करेंगे, नोट फेंकेंगे। अगर कोई उनमें से ऐसे लोग भी देखेंगे कि जो गलत कामों में औरतों के वीडियो ऐसे भी मेरे सामने आई है जो डांस करते हैं, नोट फेंकते हैं, तो उन लोगों के नजदीक इन चीजों की मेरा ख्याल है कोई उनके जमीर खुद अपने मरे हुए हैं इस वक्त ना। तो रोकेगा कौन? क्या ख्याल है? रोकेगा तो वही ना जो जो हमारे उलमा है, जो बड़े बड़े अपने, तो ये नुमाइश तो डांस कर रहे हैं। तो हाँ चले, लेकिन वो किसमें कुछ समझदार भी तो होने चाहिए, और है भी पाकिस्तान में। उनको नहीं नजर आता कि ये। देखिए जी, मैं कई दफा कह चुका हूं कि पाकिस्तान के अगर 20% उलमा भी अपनी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजार रहे होते ना, तो पाकिस्तान की हालत बेहतर हो जानी थी। ठीक है, यहां से आप अंदाजा लगा लें कि जो उलमा हैं वो अपना किरदार अदा कैसे कर सकते हैं। अब ये जो इनको ये पता कि दाढ़ी सुन्नत है ना,
اس پہ آ کے یہاں پروگرام کریں گے. اگلے دن میں نے ایک پروگرام بتایا بھی تھا. وہ کہتا ہے جناب کام چھوڑ دو لیکن داڑھی جو ہے وہ اگر وہ کہتے ہیں تو وہ ضرور رکھو. ان کو مجھے نوٹس دے دیں میں کام چھوڑ دیتا ہوں, آپ گھر آ جاؤ, بچوں کے پاس بیٹھ جاؤ. تو مطلب اس طرح لوگوں کو غلط طریقے کے ساتھ گائیڈ کرتے ہیں. یہ داڑیاں جی بات تو یہ ہے کہ داڑھی رکھ کے اس طرح کے کام کر رہے ہیں, یہ وہ افسوس بھی ہے. ہاں لیکن داڑھی رکھ کے بھی نہیں کرنے چاہیے, داڑھی کے بغیر بھی نہیں کرنے چاہیے میرے خیال میں نا. لیکن ایک تو قدس تو ہونا چاہیے کہ اگر کسی کو زیادہ ہی وہ پڑی ہوئی ہے تو یہ تو دیکھے کہ میں کیا کروں گا. اصل میں جو انسان کے اندر شیطان ہوتا ہے نا, وہ اس کو اب یہ بندے کا جو تو نیک ہوگا وہ شیطان کو قابو کر لے گا, جو نیک نہیں ہوگا شیطان اس کو قابو کر لے گا. کیا خیال ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ان لوگوں نے ایسا اسلام پیش کر دیا کہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہ اصل میں نکلا ہے زیادہ ان کو, یہ جو دمال نہیں ڈالتے جا کے یہ جو مزاروں پہ, پھر وہ سوچتی ہے چلو اب یہاں جو جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پہ بھی یہی کام شروع کر لیں. اور اس کے پیچھے میوزک تھا, یہ ویڈیو کے دونوں کے پیچھے. اچھا میوزک یہ جو خود بھرتے ہیں یہ اور ہوتا ہے, پھر لوگ مذاق کے طور پہ ایسے میوزک بھر دیتے ہیں جن سے اور شرم آنی شروع ہو جاتی ہے نا, کیونکہ یہ لوگ خود اپنا تماشا بناتے ہیں. جی چلے وہ جو مزاروں والے ہیں تو کہتے ہیں کہ چلے وہ اتنے تعلیم یافتہ نہیں ہوتے تھے, لیکن یہ تو دیکھنے میں تو بظاہر تو تعلیم یافتہ لگتا ہے. ہاں جی, دیکھنے میں تو ساری وہ ان سے باتیں آپ کریں وہ کہیں گے ہم سب سے زیادہ ٹھیکیدار ہم ہیں اسلام کے, ہم جو اسلام بتاتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں. یہ دیکھنے میں نہیں, یہ جب باتیں کریں گے, جب ان سے پوچھیں گے کوئی بھی بات اسلام کے بارے میں تو وہ کہیں گے جناب آپ احمدیوں کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں, جب جواب نہیں ان کے پاس ہوگا تو. کیونکہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے, میں نے اس میں کتنے پروگرام کیے ہیں کہ ایک ہی بات ان سب کے ہے کہ کوئی احمدی جب بات کرے تو کوشش کرو کہ ادھر ادھر ہو جاؤ, جواب ہوتا نہیں ان کے پاس. مگر میں یہ نہیں بتا رہا کہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل ہے. ہمارے جو دیکھنے والے ہیں, میرے جو دوست ہیں, ہمارے جو بھائی دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل, احمدی نہیں بھی ہیں, ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ غور کریں کیا یہ جو تعلیم یافتہ ہیں وہ بھی غور کریں, جن کے پاس تعلیم نہیں وہ بھی غور کریں کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا اسلام لے کے آئے تھے. خود بھی انسان کے اندر کچھ نہ کچھ تو سوچ ہوتی ہے نا. اور ان لوگوں کے ضمیر باقاعدہ ان کو بتا رہے ہوتے کہ آپ غلط کر رہے ہیں نا, مگر اس پہ کوشش ہی نہیں کرتے اپنی حالت درست کرنے کو. ہاں ایک کام یہ بڑی جلدی کریں گے, آپ ان کو بتائیں حقیقی اسلام جو احمدیت ہے تو بس آپ کو کافر کافر کہنا شروع کر دیں گے. وہ بھی چلو آپ احمدیوں کو تو نہیں مانتے, نہ مانو, مگر آپ کوئی ایسا کام تو کرو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ یہ اسلام کی تعلیمات ہے وہ تو کر کے دکھاؤ نا. جی یہ ثواب, یہ سوچتے ہیں کہ ثواب حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہی ہے. دیکھیں یہ ثواب جو حاصل کرنا ہے نا, میں آپ کو بتاؤں اس کا جو بہترین طریقہ ہے وہ ہے 5 وقت نماز. انسان اگر پڑھے نا, جس کو نماز کا پتہ ہو تو وہ گناہ کرتے ہی نہیں ہے اس کو, کیونکہ انسان تو گناہ گار ہے, مگر ایک نماز پڑھے گا تو دوسری کے درمیان اس کے بعد جو وقفہ ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ اگر میں کوئی گناہ کروں گا تو میری نماز کا فائدہ نہیں ہے. میں ایک مثال دے دیتا آپ کو, مگر یہ ثواب کا چکر نہیں ہے, یہ تماشبی نہیں ہے, یہ اپنا انجوائے کر رہے ہیں. وہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ کیوں نہیں ڈانس کرتا اٹھ کے, وہ کیوں نہیں اس طرح بھنگڑے ڈالتا, کیونکہ اس نے ڈالے ہوئے ہیں. اب وہ چیف بن گیا ان کا نا, ترقی ہو گئی ہے. آپ بیٹھ کے وہ تماشا دیکھ رہا کہ کبھی میں بھی ایسے کرتا تھا, آج میری بلے بلے ہو رہی. اور پھر یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ کئی لوگ ہیں, میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ سجدے کر رہے ہیں انسانوں کو, بڑے بڑے مولویوں کو خدا کا خوف کرو. کوئی اللہ تعالیٰ
کو کل کو آپ نے مرنا ہے, سب نے ہم نے جان دینی اللہ تعالیٰ کو. شرک کے متعلق نصیر صاحب آپ تھوڑا سا بتائیں ذرا کہ شرک کے متعلق کیا ہے؟ یہی تو اسلام آیا ہی اس لیے ہے کہ شرک میں مبتلا جب قوم ہو جاتی ہے پھر اللہ کا نبی آتا ہے. اسلام جو آپ نے بات پہلے کیا آئے اس لیے تھا کہ اللہ کی عبادت کرو, جس طرح آپ نے کہا ہے کہ حقوق اللہ یعنی نماز وغیرہ پڑھو, اللہ کی عبادت کرو, ساتھ یہ کہ اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. بالکل. یہ جو ان سے پیسے لٹائے جا رہے ہیں, اگر یہی کسی غریب کو دیتے ہیں, غریبوں سے تو لیتے ہیں یہ پیسے. وہ غریب بھی ایسے ہے, ایک اور بڑا غریب کا مسئلہ ہے, میں آپ کو بتاؤں. ان میں اکثریت ایسی غریبوں کی ہے کہ ان کے دماغ بھی نہیں کام کرتے. وہ ان پیروں فقیروں کو اچھا کھانا کھلاتے اپنے نصیب میں نہیں ان کے. کیا سمجھے ہیں؟ جس طرح آپ نے کئی دفعہ کہا کہ قرض لے کے شادی کر لیتے ہیں, قرض لے کے تو وہ جاتے ہیں دوسرے مزاروں پہ. بالکل. یہ دو چیزیں ہونی چاہیے کہ ایک اللہ کی عبادت اور اس کے بندوں کی محبت. یہ پیسے جب لٹائے جاتے ہیں یہ منع ہے, یہ اس کو تو عدالتوں کو لینا چاہیے ایکشن کہ یہ ایک توہین ہو رہی ہے رقم کی. دیکھیں جی, اور اس طرح یہ عدالت میں کوئی کیس لے کے جائے گا تو پھر عدالتوں کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ان ملنگوں کی بات سنے نا. ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا یوٹیوب پہ ایک چینل چل رہا ہے, نام نہیں میں نے لینا, وہ احمدیوں کو کہتے ہیں یہ ملنگ اور ملنگنیاں ہیں. جناب آپ یہ ہے ملنگ اور ملنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں, اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں آپ کو یہ چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ جو یہ حرکتیں کر رہے, کوئی احمدی آپ کو اس طرح کی حرکت کرتا نظر نہیں آئے گا. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر. ہمارا چینل 9 بردرز ٹی وی انٹرنیشنل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے پروگرام آپ کو ملتے رہیں. نصیر صاحب میں یہ بتا رہا تھا کہ خدا کا کوئی خوف نہیں ان لوگوں کے دلوں میں جو آ کے سوشل میڈیا پہ ایسے ایسے الزامات لگاتے ہیں, ان کو مرنا تک یاد نہیں ہے, مکمل جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ جناب ان کی نظر میں کہ احمدی جو ہے ان کو سمجھ نہیں ہے. پوری دنیا یہ مانتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ سب سے سلجھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ احمدی ہیں نا. مگر کئی لوگوں کا کام ہوتا ہے ہر وقت اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے 2-2 گھنٹے وہاں یوٹیوب پہ بیٹھے رہتے ہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں, اور کوئی ان سے اچھی بات کی امید نہیں ہوتی. لیکن فائدہ اس میں احمدیوں کا ہی ہوتا ہے. وہ جب احمدیوں کا کردار دیکھتے ہیں اور ان کی باتیں سنتے ہاں ہیں جی, پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں. بالکل. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جب انسان کوئی بھی ہے وہ گفتگو کرتا ہے اور اگر اس کی تربیت بھی اچھی ہوئی ہو تو وہ پہچانا جاتا ہے. تو اس طرح میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ جو ہمارے بچپن میں یہ تربیت شروع ہو جاتی بارہ, یہ ایک کئی دفعہ اس پہ بات ہو چکی. سیاسی صورتحال پاکستان کی جو ہے اس پہ بھی بات چیت کرتے ہیں. اچھا کیا چل رہا ہے جناب سیاست پہ؟ میں نے کہا پوچھوں آپ سے. سیاست کا یہی ہے, اپوزیشن نے کل وہ پی ڈی ایم میں, اپوزیشن تو نہیں کہنا چاہیے, صرف پی ڈی ایم کی چند جماعتوں نے پیپل پارٹی کو تو نکال دیا نا اس کا کہ چلے جی بائیکاٹ ہے. انہوں نے کل جلسہ کیا, بظاہر تو بتا رہے ہیں کہ بھرا ہوا جلسہ تھا, لیکن اس سے پہلے جلسے سے پہلے جو حرکات ہوئی ہیں اس کے اوپر تبصرہ کر لی جائے کہ وہ شہباز شریف کو نا درد اٹھ رہا ہے دل میں, وہ بار بار آنسو بہاتے ہیں. تو لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ مگرمچھ کے آنسو ہیں, تو مگرمچھ کے ڈرامے باز ہے وہ ایکٹر. اچھا اس سے پہلے بات شروع کر, کل میں ایک بلاول کا میں نے بیان سنا کہ ہمیں ہمارے دوستوں نے دھوکہ دے دیا نا. جی مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے دوستوں نے کیا دھوکہ دیا, آپ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں, آپ سندھ کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, ان کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے, ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم یہ خدمت کر رہے ہیں, خدمت آپ کی نظر نہیں آتی. تو بلاول صاحب آپ کے منہ سے یہ الفاظ میرا خیال زیب نہیں دیتے, کیونکہ آپ خود ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے بھی کوئی عوام کی خدمت نہیں کی, انہوں نے بھی خالی پلاؤ ہی پکائے, اور آپ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں. تو شرم آنی چاہیے کم از کم. اگر تو آپ بات کریں کہ سندھ میں بڑی جی اچھی زندگی لوگ گزار رہے ہیں,
لوگوں کو صاف پانی مل رہا ہے، لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو خیال آنا چاہیے کہ پنجاب کو بھی ہم اس طرح کر دیں۔ اگر سندھ کی طرح ہی آپ نے پنجاب کی ترقی کرنی تو بھائی ادھر ہی رہو، وہ جہاں لگے وہ لگے رہو، کیونکہ وہ عوام بھی ویسے کی جیسے کی روح ہے ویسے کے فرشتے۔ کیا خیال ہے؟ ہاں، تو اس لیے تو ان کو بولنا ہی چاہیے، بلاول کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ بھی خاموش رہیں، بالکل، اس میں اس کی عزت ہے اور سیاست ہے۔ بونگیاں مارتا آ کے بونگیاں۔ تو اس لیے تو بہتر ہے کہ وہ خاموش رہیں، کیونکہ سندھ کے حالات اور خصوصی طور پہ کراچی کے حالات تو خراب ہیں، کیونکہ کراچی میں اگر اندرون دیکھی جائے شہری علاقے میں، وہاں تو پیپل پارٹی ہے ہی نہیں، پی ٹی آئی کو ملتی ہے، وہ جو ایم کیو ایم ہے ان کی اپنی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پورے ملک کا وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھنے والے پہلے دیکھیں کہ وہاں پہ جہاں آپ جس ایریے میں ہیں وہاں پہ کون سی ترقیاتی کام نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو کل ایک میری دوست سے بات ہوئی، اس نے کہا جتنا جو گٹیا معیار تعلیم کا سندھ میں ہے کہیں پہ بھی نہیں ہے، وہ کہتا، اور وہ بتا رہا تھا، وہ سندھ سے ہی تھا، کہ یقین نہیں کر سکتے کہ وہاں جو سکول جو گاؤں ہیں، جس طرح لاڑکانی لگا لے، یہ بھی مثال کے طور پہ، وہاں جو سکول ہے وہاں جانور باندھے ہوئے ہیں انہوں نے، اور بچوں کو تعلیم سے دور رکھا گیا ہے، اور جو تعلیم دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو جناب بلاول صاحب، خدا کا خوف کرے، آپ تو یورپ میں پڑھ کے گئے، مگر کیا وجہ کہ جہالت، ظاہر ہے جب جاہل لوگوں میں رہو گے تو پھر دماغ اسی طرف ہی جائے گا۔ یہ پچھلے دنوں ایک تصویر میں نے دیکھی، جب امریکہ گئے ہیں بلاول صاحب، تو ایئرپورٹ پہ اس کو کوئی لینے نہیں آیا تھا، تو ادھر بیٹھا رہا ہے۔ تو پاکستان کے عوام بیوقوف ہیں، جاہل ہیں، ان میں اکثر جو ان کو لے کے پھرتے ہیں، اور میری سمجھ سے نہیں آتا، سمجھ سے باہر ہے کہ ان کو شعور کیوں نہیں آ رہا۔ اس لیے تو شہباز شریف کے کل آنسو نکلے ہیں، جو بھی نکلے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سندھ کی حالت دیکھ کے کہتے ہیں میں اپنے مرنے سے پہلے سندھ کے حالات درست دیکھنا چاہتا ہوں۔ 30 سال میں اس سیاست میں ہے شہباز شریف صاحب، 30 سال سے بھی زیادہ، 35 سال ہو گئے۔ شہباز شریف نے اب کوئی کروڑ کے سال زندہ رہنا، جو سندھ کے حالات وہ ٹھیک دیکھ کے مریں گے۔ کیا خیال ہے؟ بہرحال دکھ ہوا، یہ ایسے الفاظ سن کے بھی دکھ ہوا کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ کب سے یہ حالات ہیں، کتنی دفعہ ان کو حکومت ملی، مرکز میں بھی سندھ میں بھی، تو یہ اس وقت ان کو خیال نہیں ہے، گو کہ اس وقت حالات خراب ہیں۔ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ بات صرف سندھ کی نہیں ہے، پنجاب کی بھی ہے، دوسرے صوبے بھی ہیں، بلوچستان ہے، وہاں بھی جو حالات ہیں آپ کے علم میں ہیں کہ کافی تکلیف دہ ہیں، لوگوں کے لیے مسائل ہی مسائل ہیں۔ جو پیسہ یہ لوگ باہر لے کے گئے، جو یاشیوں میں خرچ کیا، اگر ایمانداری کے ساتھ ان صوبوں پہ خرچ کر دیتے تو میرا خیال کافی بہتر ہو جاتے یہ حالات وہاں کے نا۔ وہاں کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے سندھ بلوچستان کا، وہ اتنا گرا ہوا ہے کہ لوگوں کو پوری خوراک بھی نہیں ملتی۔ جی، تو اس لیے تو وہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پیپل پارٹی نے ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے کہ باہر نکل کے، حالانکہ یہ سارے مل کے عوام کی پیٹھ میں یہ تو خنجر ہی گھونپ رہے ہیں نا۔ کیا خیال ہے؟ یہ صحیح بات آپ نے کی کہ ایک نے اس پہ، تو یہ سب بھی مل کے عوام کے ساتھ عوام کا جو حال ہے وہاں پہ، وہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کون سی عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان کے پاس گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر سب کچھ ہے، تو یہ ان کو کیا پتا غریب کی زندگی کس طرح گزرتی ہے۔ میں یہ بتاؤں آپ کو کہ پاکستان ہو یا ہندوستان ہو یا بنگلہ دیش ہو، اکثریت جو ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا، جو پاکستان کے لوگ ہیں، غریب ہے، کہ پاکستان کے صدر کا نام کیا ہے۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ ان کو 2 وقت کی کھانے کی بیچاروں کو پڑی ہوئی ہے، ان کو کوئی دلچسپی نہیں کہ صدر کون ہے، وزیر اعظم کون ہے، کسی نے جا کے بتا دیا تو ان کو یاد کرا دیا، نام تو یاد رہ گیا۔ جہاں تک عمران خان کی بات یا نواز شریف کی، عرصہ دراز سے یہ لوگ آ رہے ہیں، اور کئیوں کو
یہ پروگرام یہ ایک دنیا ٹی وی پہ آتا ہے، وہ مزاحیہ پروگرام ہے، تو نام یاد نہیں آ رہا میرے ذہن میں. تو وہاں پہ جوان لڑکیاں آئیں، ایسی بھی تھی جن سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا وزیر اعظم کون ہے، تو ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا. وہ وزیر اعلیٰ کو وزیر اعظم کہہ رہی تھی اور کسی کو کچھ کہہ رہی تھی، کسی کو کوئی پتا نہیں تھا. صدر پاکستان کا نہیں پتا تھا. وہ کہتے جی یہ پڑھی لکھی ہے، تعلیم یافتہ ہے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے، انگلینڈ کی جب نیشنلٹی لیتے ہیں نا تو یہ ان کی ہسٹری کے متعلق بھی پوچھتے ہیں کہ ان کے بارے میں بتاؤ، تو پھر جا کے وہ اگر پاس کر لو پھر یہ انگلینڈ کی نیشنلٹی دیتے ہیں نا. جی اگر آپ نے غربت کی بات کی تو عمران خان نے وعدے کیے تھے کہ میں بے روزگاری ختم کر دوں گا، بلکہ باہر کی دنیا یہاں آ کے سروس ڈھونڈے گی پاکستان میں. جی سروس ڈھونڈنے جا رہے ہیں باہر کی دنیا، جہازوں کے جہاز آ نہیں رہے افغانستان کے لوگ سروس ڈھونڈنے. وہ آ تو رہی ہے، اب کہتے نہ آؤ. پہلے کہتا تھا باہر کے لوگ آئیں گے. تو باہر کے لوگ کہاں جاتے ہیں پاکستان، مجھے بتائیں. پہلے تو تحفظ ہونا چاہیے، پہلے تو یہ بتانا چاہیے کہ وہاں پہ بندہ بچ بھی جائے گا. کیا خیال ہے؟ ہاں، تو اگر آپ نے افغانستان کی بات کی ہے تو اب جہاز بھر بھر کے آ رہے ہیں. اب پریشان ہے کہ یہ تو ملین کے حساب سے آئیں گے، تو اس کا کس طرح سسٹم کریں گے. بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری ممالک جو ہیں ہماری مدد کریں، لیکن مدد تو یہ کر دیں گے، لیکن وہ جائیں گے کہاں؟ پھر وہ پھیل جائیں گے پورے ملک میں. پھر دیکھیں جی ان کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کے پاس اتنا سسٹم نہیں ہے کہ آپ ہر بندے کو چیک کرتے رہیں کہ افغانی ہو یا پاکستانی ہونا. ٹھیک ہے جی، یہ بھی ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. دوسرا پرابلم وہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ بھی مل کے ان کی مدد پھر کرتے ہیں. ان کو بھی اتنا شعور نہیں کہ غیر قانونی طور پر جو لوگ آ رہے ہیں ان کو یہاں کے رہنے کے لیے کوئی ریزیڈنٹ پرمٹ چاہیے، کوئی رہائشی ویزے کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ان چیزوں کا علم نہیں ہے نا. نادرا ان کے ساتھ مل جاتا ہے، ان کو جلدی ہم بے شمار دفعہ پکڑے گئے ہیں. تو یہ چیزیں کیسے درست کر سکتے ہیں آپ؟ ان پہ کیسے کنٹرول؟ آج تک اپنی عوام پہ تو آپ کنٹرول نہیں کر سکے. ابھی بھی میرے پاس ایسے لوگوں کے فون آتے ہیں جن کے شناختی کارڈ ہی نہیں بنے، 50 سال کے ہو گئے ہیں. وہ کہتے دکھے کھا رہے ہیں، شناختی کارڈ ہی نہیں بن رہا. تو پاکستانی کے نہیں بن رہے تو ان کی کس طرح آپ حساب لگا سکتے کہ یہ افغانستان سے ہیں؟ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جرمنی جیسا ملک انہوں نے کیمپ بنائے ہوئے ہیں، ان کا ایک سسٹم ہے، وہاں پہ رہنا پڑتا ہے، حاضری لگتی ہے، ان کے کیس سنے جاتے ہیں، پروٹوکول ہوتی ہے. انگلینڈ بھی ایسے ہی ہے. جب ان کے کیس منظور ہو جاتے پھر ان کو وہاں سے جانے. اب اتنے بندے جو آ رہے ہیں بڑی تعداد میں، کون سے کیمپ میں یہ رکھیں گے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. اچھا ٹائم ختم ہو رہا ہے ناظرین. یہ پروگرام جو پہلا حصہ تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں میں آپ کو یہ چند الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو اسلامی تعلیمات ہے اس سے تلاش کریں، حقیقی اسلام کیا ہے اسے تلاش کریں. اس طرح کی حرکتوں میں نہ پڑیں. نسل در نسل لوگ برباد ہوتے جا رہے ہیں. اور جہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام ہے وہاں ان چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہے. میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں. خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی شعور دیا، سمجھ دی ہے، تو فیصلہ خود کرے. جی نذیر صاحب اور کچھ کہنا چاہیں؟ جی بس ٹھیک ہے کہ یہی اب انہوں نے تو تیاری کر لی ہے. جرمن والوں نے جو آئیں گے یا ٹینٹ وغیرہ لگا دیے ہیں، کیونکہ آئیں گے تو ہزاروں کے حساب سے. دیکھو جی جرمنی پر آفرین ہے، جب اس نے ہمیشہ ہی مدد کی. جب یہ شام کا مسئلہ بنا تو کسی مسلمان ملک نے مدد نہیں کی جس طرح جرمنی نے کی نا. مگر جو آ رہے ہیں ان کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ مہمان جب آتے ہیں تو میزبان جب خدمت کرتا ہے تو مہمان کا بھی فرض ہے کہ وہاں کے قوانین کا خیال رکھے، اس ملک کو